तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। खुदा का कलाम अब तक रहता है, ये मजबूत चट्टान की तरह कायम रहता है। कोई भी इसे इरादी तौर पर तबाह नहीं कर सकता, ना ही शैतान मक्कारी से इसे मिटा सकता है, क्योंकि खुदा इसका मुसन्निफ है और अब तक इसका मुहाफिज है। अजीज नाजरीन, इन अल्फाज के साथ हम बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज करते हैं। रोजाना का ये प्रोग्राम हर किताब में से बाइबल की तालीमात पेश करता है, यानी पैदाइश से मुकाशफा तक, और हर सोमवार से जुम्मा तक। पिछली किस्त इस प्रोग्राम का आगाज था। हमने फैसला किया था कि पिछली 10 इकसात में हम बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से बात करेंगे, इसके मानी जानेंगे और हम तक ये कैसे पहुंची, इसके अलावा इल्हाम और मुकाशफा के क्या मानी हैं, बाइबल की सदाकत और इसकी इनफरादियत क्या है। ये इस सिलसिले की दूसरी किस्त है। मैं चाहूँगा कि स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों का तारीफ करवाता चलूँ। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे साथ आज खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज मौजूद हैं। भाई यूसुफ रियाज, आपको खुशामदीद। और मैं स्टूडियो में बाकी मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई यूसुफ, मुझे यकीन है कि आप बाइबल के ताल्लुक से बात करते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं, और हम खुशी से हज़ारों इकसात बाइबल के लिए मुख्तस करते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं या इस पर बात करते हैं तो आप हमेशा खुशी क्यों महसूस करते हैं? दरअसल सिर्फ मैं ही नहीं, मैं उन सब के साथ शरीक हूँ जो खुदाम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जैसे कि ज़बूर 119 में लिखा है। ये आयत बताती है कि मैं बड़े लूट पाने वाले की मानित तेरे कलाम से खुश हूँ। हालांकि यर्मिया नबी को भी रोने वाला नबी कहा जाता है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं। इसलिए जो कोई उससे प्यार करता है, उसके पास रहना चाहता है कि उसकी सांस को महसूस करे। मैं ईमान रखता हूँ कि बाइबल खुदा की सांस है। यकीनन शुक्रिया। पिछली किस्त इस प्रोग्राम का आगाज था, जैसा कि हमने जिक्र किया कि हमारी 1330 इकसात हैं और खुदा के फजल से हम इन तमाम इकसात में बाइबल का मुतालिया करेंगे। पिछली मर्तबा हमने बात करते हुए कहा था कि मुकद्दस का लफ्ज़ सिर्फ बाइबल के लिए ही मुख्तस है। हमने सीखा कि बाइबल ने दुनिया को दो ग्रोहों में तकसीम किया है, एक वो जो बाइबल से अकीदत रखते हैं और दूसरे वो जो अपनी बिगड़ी सोच की वजह से इसके इल्हाम को कबूल नहीं करते। हमने बाइबल की 7 खुसूसियात के बारे में बात की जो हमें बताती हैं कि ये वाकई खुदा की तरफ से है, क्योंकि इसमें ये 7 खुसूसियात पाई जाती हैं। आज हम बाइबल की कुछ मुनफरिद खुसूसियात का बगौर जायज़ा लेंगे, और ये हम तक कैसे पहुंची, हम मुख्तसर तौर पर बात करेंगे कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची और इसके इल्हाम और मुकाशफा का क्या मतलब है। आगाज करते हैं कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब वाजिया है। पहले करंथियों उसके दूसरे बाब में मुसन्निफ 3 मराहिल का जिक्र करता है जिनका समझ जाना और इनमें तफरीक करना अहम है। वो यहाँ मुकाशफा की बात करता है। जो चीजें आंखों ने ना देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी आदमी के दिल में आई, मेरे ख्याल से खुदा के ताल्लुक से हर बात, यानी अब्दियत और अनदेखी दुनिया को ना किसी ने देखा और ना किसी ने सुना, ना उनका तसव्वुर किया जा सकता है। और यही है जब मुकाशफा हम पर लाजम हो जाता है। वो चीज़ें जो खुदा ने अपने रूह के वसीला से जाहिर की। अगला मरहला इल्हाम का किरदार है। जब इंसान ने खुदा से ये मुकाशफा हासिल किया और खुदा उन पर जाहिर करता है और उन्हें लिखने के लिए कहता है, लेकिन वो इंसान थे इसलिए उनसे गलती के इम्कानात थे, जो कि ऐसी किताब के लिए मुनासिब नहीं जो कि खुदा की तरफ से हो और उसमें गलतियां हों।
ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ بائبل نہ صرف کامل ہے بلکہ یہ ان کو بھی کامل کرتی ہے جو اس کو پڑھتے ہیں، یعنی انہیں بھی کامل کرتی ہے۔ ان کو کامل کرتی ہے۔ یہی بات صحیح۔ ہم تimotheus کے دوسرے باب اس کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ بائبل میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو، کیونکہ یہ الہی الہام ہے۔ اس لیے جب لوگ خدا سے کوئی خیال حاصل کرتے ہیں تو اسے مکاشفہ کہتے ہیں۔ جب خدا انسان کی نگرانی کرتا ہے تو اس کے مکاشفہ یعنی اصل نسخے کو تحریر کرے تو یہ الہام ہے۔ جب ہم اسے موصول کرتے ہیں تو ہمیں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ پہلے کرنتھیوں اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ نفسانی آدمی آدم اور ہوا کی نسل سے ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم خدا سے روح حاصل صحیح۔ کرتے ہیں تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں، بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ آپ نے 3 مراحل کی بات کی ہے۔ پہلا مرحلہ جی ہے بالکل۔ کہ مکاشفہ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، یعنی خدا کے ذہن میں کیا تھا، پھر انسانی ذہن میں اسے الہام کے طور پر منتقل کیا گیا، انہوں نے اسے لکھا اور یہ الہام بن گیا۔ درست، لیکن ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور قبول کریں، یعنی بالکل 3 درست۔ مراحل: مکاشفہ، الہام اور منور ہونا۔ درست۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ناظرین الجھن میں پڑیں۔ اگر انہوں نے پہلا کرنتھیوں دوسرا باب نہیں پڑھا صحیح۔ تو ہم مل کر ان آیات کو بالکل پڑھتے شروع ہیں کریں۔ اور پھر ہم 3 مراحل کی طرف دوبارہ ٹھیک واپس ہے۔ آئیں گے تاکہ ہم خصوصی اور واضح طور پر ان پر بات کر سکیں۔ پہلے کرنتھیوں کے دوسرے باب میں یہ بائبل کی وہ مشہور آیت ہے جو بائبل کے الہام کی بات کرتی ہے کہ ہم نے اسے کیسے موصول کیا۔ مکاشفہ اور الہام کیا ہے؟ بائبل کے اس حوالے کے علاوہ ہمیں ایسی واضح آیات نہیں ملیں گی جو بتائیں گی کہ ہم نے اسے کیسے وصول کیا۔ یقیناً۔ دوسرے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کی نسبت ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ بالکل۔ کرتے، بلکہ جیسے لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ ہم پر خدا نے ان کو اپنے روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی بات نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہوں، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکیں، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ ان آیات میں مہربانی سے 3 مراحل کی دوبارہ نشاندہی کریں، یعنی مکاشفہ، الہام اور منور ہونا۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ وہ ہے جو خدا کے ذہن سے خدا کے نبی یا رسول کے ذہن تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے الہام کا، جو نبی یا رسول کے دل و ذہن سے تحریری شکل میں ہمیں ملتا ہے، پھر اصل نسخے سے ہم تک پہنچتا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اصل نسخہ نہ ہو، لیکن ہم اصل نسخے کی نقل حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یہ قبولیت ہے جس میں ہمیں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 3 مراحل کہاں پر ہیں جو ہم نے آیات میں پڑھے ہیں؟ بلکہ ہم خدا کی پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے اس جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے تیار کی تھی۔ اگر یہ جہاں کے شروع سے پہلے ہے تو پالوس کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب چیزیں خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ یہاں پر مکاشفہ کا کردار نظر آتا ہے۔
ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہو. ان الفاظوں کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسانی طور پر الہام کے ذریعے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظوں میں جو خدا کے روح نے ہمیں سکھائے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو روح القدس کی تعلیمات تھیں جو انسان کے ذریعے الہام بنی. وہ مزید کہتا ہے کہ روحانی باتوں کا مقابلہ روحانی باتوں سے ہونا چاہیے. ان روحانی باتوں کو منتقل کیا جو اس نے اپنے لکھنے والوں پر ظاہر کی، جو کہ الہام کا ذریعہ بنی. ان خیالات کو روحانی طور پر منتقل صحیح. کیا جن کو روح القدس نے آسان بنایا. صحیح. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا الہام ہے کا. الہام کا. اور جی. باب کے اختتام پہ ہم پڑھتے ہیں، نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، مگر روحانی آدمی ان سب باتوں کو دیکھ لیتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھ لیتا ہے. ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے جس نے ہمیں یہ الفاظ لکھوائے. یعنی ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. ہم ان تین الفاظ یعنی مکاشفہ، الہام اور سمجھ کا خلاصہ بھی بیان کر سکتے ہیں. آئیں تینوں کو صحیح. ایک ہی اصطلاح میں یکجا کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین کے لیے آسان اور واضح ہو جائے. RIC، مکاشفہ، الہام اور فہم اور روح القدس کا کردار ان تینوں مراحل میں نہایت واضح صحیح. ہے. مکاشفہ روح القدس کے وسیلے سے ہے، یقیناً. الہام بھی روح القدس کے وسیلے سے ہے، اور فہم بھی روح القدس کے وسیلے سے ملتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس ہی اصل ماخذ اور ذریعہ ہے، اور یہ تمام کام روح القدس کے ہیں. صحیح. ناظرین، ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم نے سیکھا کہ بائبل ہم تک مکاشفہ، الہام اور فہم کے ذریعے پہنچی، لیکن لفظ الہام کی جو ہم ہمیشہ ہی سے سنتے ہیں مزید وضاحت کی ضرورت ہے. جی، لفظ الہام مشہور اور عام بھی ہے. جس کسی کے پاس کوئی کتاب ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ الہام ہے، لیکن الہام کا مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ بائبل مقدس میں ایک ہی مرتبہ دوسرے تموتیس 3:16 میں استعمال ہوئے، جب پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے نام سے ہے. یونانی میں خدا کے الہام سے کا ترجمہ 4 حروف میں ہوا ہے، جبکہ یونانی میں یہ صرف ایک ہی لفظ ہے، یعنی تھیوسنوستس، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے خدا کی سانس. تھیو کا مطلب ہے خدا. تھیو کا مطلب ہے خدا. تھیوسنس کا مطلب ہے خدا کی سانس. یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بائبل ہمیں موصول ہوئی وہ خدا کی سانس ہے، کیونکہ خدا کی سانس زندگی دیتی ہے. اگر یہ بات واقعی ہی سچ ہے تو کیا سچ میں بائبل مقدس ایک زندہ کتاب ہے جو زندگی دیتی ہے؟ کچھ لوگ الہام سے مراد روح القدس کی نگرانی کو لیتے ہیں. انسان کے ذریعے یعنی رسولوں اور نبیوں پر تھا جنہوں نے الہام موصول کیا. روح القدس کی نگرانی اور ظہور جو ان آدمیوں پر تھا تاکہ وہ الہی مکاشفہ کو اپنی زبان میں اور اپنے حالات اور انسانی جذبات کے مطابق لکھ سکیں. اس لیے روح القدس نے کمزور لوگوں کو چن لیا اور اس طرح انہوں نے خدا کے لاخطا کلام کو تحریری شکل دی. ٹھیک ہے، یعنی الہام کے لفظ کا یہی مطلب ہے، یعنی خدا کے سانس جو اس نے کتاب میں منتقل کی. پرانے صحیح. عہد نامے میں بھی خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی صحیح جان کہا. ہوا، اور یہ الفاظ یا یہ سانس زندگی بالکل. دیتا ہے. ہمیں ان دونوں اصطلاحات یعنی مکاشفہ اور الہام میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ذکر کیا کہ مکاشفہ کا مطلب ہے جو خدا کے ذہن میں تھا اور اس نے روح القدس کے وسیلے سے انسان کے ذہن میں بطور الہام ظاہر کیا، اور پھر انہوں نے اسے لکھنا شروع کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کو موصول کرنے کے بعد جو کچھ 66 کتابوں پر مشتمل ہے اور جو کچھ ہم نے موصول کیا ہے وہ خدا کے ذہن میں تھا یا خدا کے الہام میں تھا. لیکن پھر بھی ہمیں نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ 66 کتابوں میں خدا کا مکاشفہ کہاں ہے. کیا یہ اس وقت ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا براہ راست پیغام ہے، لیکن ہم بائبل میں ایسے الفاظ بھی پڑھتے ہیں جو شیطان نے بولے.
یا وائز کی کتاب میں سلیمان کے الفاظ. میں نے کسی شخص کو کہتے سنا جو کہ اب ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں شیطان کے الفاظ خدا کا الہام ہے یا سلیمان کے الفاظ جو وائز میں ہیں کہ انسان اور حیوان کا انجام ایک ہی ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم مکاشفہ اور الہام میں کیسے تفریق کر سکتے ہیں. مجھے یہ کہنے دیں کہ ہر صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. یہ میری رائے نہیں. دوسرے تموتیس 3:16 میں ہم نے واضح طور پر پڑھا ہے ہر صفحہ خدا کہ کے ہر الہام سے. صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. بائبل مقدس کی تمام کتابوں کی تصنیف روح القدس کی نگرانی میں ہوئی. کیا بائبل مقدس میں موجود تمام الفاظ خدا کا مکاشفہ ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا شیطان کے الفاظ، کیا یہ خدا کا مکاشفہ ہے؟ اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم کیوں بڑائی نہ کریں کہ بھلائی پیدا ہو، کیا ہم اس آیت کو پیغام دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ خدا نے کہا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ الفاظ خدا کے نہیں بلکہ برے لوگوں کے ہیں. جیسا کہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے. اس لیے جب ہم ابلیس کے الفاظ پڑھتے ہیں یا برے لوگوں کے الفاظ پڑھتے ہیں، جیسے کہ کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے، یہ سب الہام کے ذریعے لکھوایا گیا، لیکن یہ مکاشفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میں سمجھا ہوں میں اسے دہرانا چاہوں گا. ہمارے پاس الہام ایک بڑے دائرے کی صورت میں ہے. یہ بڑا دائرہ 66 درست. کتابوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خدا کے اس الہام میں صحیح. ایک اور دائرہ ہے جو کہ مکاشفہ ہے، جو خدا کے براہ راست الفاظ کو ظاہر صحیح. کرتا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ ظاہر کرتا خدا ہے. نے موسیٰ سے کہا تو یہ مکاشفہ ہے. اور پھر اسی طرح پولس رسول کو بھی کلیسیا کے تعلق سے جو مکاشفہ ملا، اسی طرح مسیح کے براہ راست الفاظ بھی. صحیح. لیکن اس کے علاوہ مصنفین نے کچھ اور باتوں کو بھی روح القدس کی نگرانی میں تحریر کیا ہے. مثلاً کہ سانپ نے کہا، یا جب انہوں نے لوگوں کے الفاظ کو لکھا اس لیے نہیں کہ خدا نے سانپ سے کہا یا برے لوگوں کو کہا کہ وہ یہ کہیں، ٹھیک ہے. بلکہ خدا نے مصنفین کو الہام دیا کہ وہ ان ہے. الفاظ کو لکھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور خدا کے الہام کو الفاظوں لکھنے کا کو یہی لکھے. مطلب ہے. اس لیے جب ہم نے کہا کہ الہام ایک بڑے دائرے کی طرح ہے تو درست. اس میں خدا کے براہ راست الفاظ شامل صحیح. ہیں، اور ان برے لوگوں کو بھی جن کو لکھنے کا حکم خدا نے دیا کہ ان کو بھی لکھا جائے. لیکن اس کے علاوہ ہم کچھ شخصی تجربات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کی مثال داؤد صحیح. کی زندگی میں دیکھتے ہیں. خداوند نے داؤد سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ واقعات کو تحریر کرے، کیونکہ خدا ان کو استعمال کر کے مسیح کی طرف تشبیہ اور نبوت کے طور پر اشارہ کر سکے. اس لیے داؤد نے اپنی زندگی کے مخصوص واقعات تحریر کیے. یہی الہام اور مکاشفہ کا مطلب بالکل. ہے. صحیح کہا. ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے الفاظ الہام کا مطلب ہم پر واضح کیا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ خدا کا الہام اس کی سانس ہے. میں چاہوں گا کہ حاضرین اس مشہور آیت کو حفظ کریں. دوسرا تیموتھیوس 3:16 میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے اور اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی الہام کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں خدا کی سانس موجود ہے. کیا اور بھی نظریات ہیں جو الہام کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ آئیں چند نظریات پر غور کریں جو الہام کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور کیا آپ درست نظریے کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں جو الہام کے درست معنی بیان کرتا ہے؟ تابانی نظریے کے مطابق الہی الہام شاعر کے الہام یا آمد کی طرح ہے. املا کے نظریے کے مطابق خدا نے مصنفین کو اپنے الہام کے لیے ٹاپ رائٹر کی طرح استعمال کیا. ایک نظریہ محدودیت ہے جس کے مطابق ہر لکھا ہوا لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اس میں لوگوں کے الفاظ بھی ہیں. ایک روحانی نظریہ بھی ہے جس کے مطابق اصل الفاظ کے بجائے الفاظ کے روحانی معنی لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ تصوراتی نظریہ ہے کہ خدا نے خیال کی تحریک دی اور باقی کو چھوڑ دیا کہ مصنفین اپنے طور پر اسے لکھ لیں. کیا آپ ان نظریات پر تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دراصل یہ پانچوں نظریات غلط ہیں. ہم ان کو 5 گنا بھی کہہ سکتے ہیں. درست. پہلا نظریہ تابانی نظریہ ہے جو شاعروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نظریہ الہی مداخلت کا انکار کرتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں، کیونکہ خدا نے مصنفین کے الہام لکھتے وقت ان کی نگرانی کی، اس لیے انہوں نے وہی لکھا جو انہیں خدا کی طرف سے اس کے انداز میں ملا. پہلے کرنتھیوں اس کے 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، ان الفاظوں میں جو روح نے سکھائے، نہ کہ انسانی حکمت نے. خدا نے موسیٰ کو کوئی خیال نہیں دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے. اس نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے الہام کا تبانی نظریہ درست نہیں. املا کا بھی نظریہ درست نہیں کیونکہ اس میں انسانی عمل کا انکار کیا گیا ہے. اس کے مطابق انسان ایک ٹائپ رائٹر نظر آتا ہے.
مطلب کہ جب خدا املا دیتا ہے تو وہ صرف لکھتے ہیں، اور ان کے شخصی جذبات، حالات اور زندگی کے تجربات شامل نہیں، انہیں یہ سب ایک طرف رکھنا تھا۔ اس نظریے میں انسانی عمل نظر انداز کیا گیا، اور یہ شیطان کے لیے مناسب ہے، خدا کے لیے یقیناً۔ نہیں۔ خدا کی روح انسانی فطرت، شخصیت، انسانیت کو چارج نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ الہام کا مقصد یہ بھی ہے کہ خدا اور انسان کو ایک دوسرے سے رابطے میں صحیح۔ کرے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ مصنف کی شخصیت کو خارج کر دیا جائے۔ نظریہ محدودیت دراصل عبرانیوں 1:1 پر بنیاد ہے۔ اگلے زمانے میں خدا باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے، اس لیے اس کے مطابق کچھ حصے الہامی تھے اور باقی نہیں۔ اور جب ہم ان استادوں سے پوچھتے ہیں جو اس غلط الہیت کو پیش کرتے ہیں، مثلاً آپ کو کیسے معلوم ہوا عبرانیوں 1:1 میں خدا کے الفاظ ہیں نہ کہ پالوس کے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام صحائف خدا کا الہام ہے، اس لیے نظریہ محدودیت بھی درست نہیں۔ اب ہم روحانی خیال کی طرف آتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ خدا روحانی خیالات نہیں دیتا، مخصوص الفاظ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ الفاظ کے لفظی معنی نہیں چاہتا، مثلاً کووں کا ایلیا کو خوراک پہنچانا۔ اس نظریے کے مطابق الفاظ روحانی طور پر قابل قبول ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے نہیں۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خدا وہ کیسے بات لکھوا سکتا ہے جو ہوئی ہی نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آزاد روش ہے جو آج کل پھیل رہی ہے۔ یہ لوگ خود کو خدا سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اس کے کلام سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ خود کو حق دیتے ہیں کہ درست اور غلط کا اپنے نظریے کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ المناک بات ہے۔ درست۔ جب ہم خود کو خدا کے کلام کے اختیار کے آگے حلیم اور تابع نہیں کرتے، تصوراتی نظریے کے مطابق خدا نے ایک خیال کی تحریک دی اور باقی کام مصنفین پر چھوڑ دیا کہ خود لکھ لیں۔ یہ نظریہ لفظی اور زبانی نظریے کا انکار ہے جس پر ہمارا قوی یقین ہے۔ اس لیے یہ 5 گناہ ہیں جو خدا کے الہام کے خلاف کیے گئے ہیں۔ آئیں ان باتوں کو مناسب طور پر بیان کریں۔ جی درست۔ ہمارے پاس ٹھوس تعلیم ہے جو ہم وقفے کے بعد سیکھیں گے۔ معزز ناظرین، ہم مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا آپ زبانی الہام کی مزید وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ زبانی الہام اور نظریہ املا کے درمیان کیا فرق ہے اگر ہر لفظ خدا ہی نے املا کروایا ہے؟ یہ معاملہ کس قدر اہم ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہ الفاظ خدا ہی سے موصول ہوئے۔ خدا کے اصل الفاظ موصول کرنے کی کیا اہمیت ہے، چاہے اصل عبرانی اور یونانی میں ہی کیوں نہ دیے گئے ہوں؟ بائبل کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور ہمارے پاس مختلف نسخے بھی ہیں۔ یقیناً عبرانی اور یونانی کے اصل الفاظ کا لفظی ترجمہ نہیں کیا گیا، تو پھر بائبل کے زبانی الہام ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ کرسٹین کے سوالات کے بہت سے رخ ہیں، اس لیے ہم پہلے لفظی الہام کے مطلب کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ 5 نظریات ہیں جو الہام کو بیان کرتے ہیں، یہ چھوٹے اور 5 گناہ ہیں۔ تو پھر نظریہ زبانی الہام کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خدا وہ خیالات دیتا ہے جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں اور انسان ان کو اپنے لفظوں میں تحریر کرتے ہیں۔ یہ بات انسانی غلطی کی طرف لے جاتی ہے جس کی اجازت خدا کبھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ جب کوئی بھی خیال دیتا ہے تو اس کا روح انسانی ذہن کی نگرانی کرتا ہے کہ اسے تحریر کرے تاکہ وہ اپنے خیالات اور زندگی کے تجربات کے نتائج سے بھی تحریک کر لیں جس میں انسانی غلطی بھی نہ ہو۔ انسانی غلطی کا امکان ایسا عنصر ہے جسے ہم مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ جو آیات ہم نے پہلے بیان کی وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں موسیٰ نے خدا سے کلام حاصل کیا، نہ کہ کوئی خیال، ان لفظوں سے نہیں جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے بلکہ جو روح نے ہم کو سکھائے۔ نبوت نہ کے خیالات۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ صحیح۔ بائبل میں اور کیا لکھا ہے جو زبانی الہام کی تصدیق کرتا ہے؟ بتائیے۔ ہمارے پاس بہت سے شواہد ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اضافی ضمیر کو لیتے ہیں جو پورے معنی کو بدل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ تم مسیح کے حق میں کہتے ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ یسوع نے فریسیوں سے متی 22 باب میں پوچھا کہ وہ مسیح کو کس کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد کا بیٹا۔ آسان جواب۔ یسوع نے ان سے کہا، پس داؤد کیوں کر روح کی ہدایت سے اسے خدا کہتا ہے؟ وہ اسے خداوند کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ وہ اس کا بیٹا ہے؟ صحیح۔ یسوع نے تمام بیان ضمیر متکلم میرے کی بنیاد پر کیا۔ عبرانی میں ایک لفظ ہے یود
یود عبرانی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے، لیکن مسیح نے اس حرف کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیمات بیان کی، اور ایک اور مثال بھی ہے جو کہ فعل کے زمانے کی ہے۔ خداوند نے فضل کی بنیاد پر انہیں یہ کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا صحیح۔ ہوں؟ مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا۔ انگریزی ترجمے میں واضح ہے میں ہوں، تھا نہیں۔ اس طرح یسوع نے فضل کے زمانے اور ضمیر متکلم اور اضافی ضمیر کا استعمال کیا۔ تمام مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف کوئی خیال نہیں بلکہ یہ زبانی نبوتیں ہیں۔ ایک اور مثال غلطیوں 3:16 میں ہے جو پولس نے لکھی، جو کہ ثابت کرتی ہے کہ اس سے مراد جمع نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، بلکہ جیسا کہ اور ایک اس کے معنی سے واسطے اور فرق وہ پڑتا مسیح ہے۔ ہے۔ اگر الہی الہام صرف خیالات ہے تو پھر اور ان وہ کی اس کوئی پر اہمیت پوری نہیں ہے۔ تعلیم کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ ایک اور مثال عبرانیوں 7 باب میں ہے جب وہ ملک صدق کے خطاب اور معنی کی بات کرتا ہے، یعنی کہ راست بازی کا بادشاہ۔ سلامتی کا بادشاہ جہاں ہے۔ تک کرسٹین کے سوال کے آخری حصے کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ترجمے ہیں، نہ کہ اصل نسخے جن میں اصل الفاظ تھے، تو کیا ہم ترجموں کو خدا کے الہامی الفاظ تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن خدا کے الہام سے مراد کیا ہے؟ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ آسمان پر تختیوں پر لکھا ہے اور پھر یہ الہام کے مصنفین پر نازل کیا گیا، بلکہ یہ ان مثالوں کی طرح ہی ہے جنہیں ہم نے اردو میں پڑھا ہے۔ میں ابراہیم کا خدا ہوں، یونانی میں بھی بالکل ایسا ہی لکھا ہے، اور اس کے فضل کا زمانہ بھی وہی ہے، اور جب وہ نسل کی بات کرتا ہے واحد کے طور پر نہ کہ یونانی میں بھی اسی شکل میں لکھا گیا ہے۔ ہم مخصوص لفظ یا حرف کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ زبانی الہام کا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہم اس کی معنی کی تقدیس صحیح۔ کرتے ہیں جو ان الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسیح کی اوائل زندگی میں پرانے عہد نامے کا ایک مشہور ترجمہ موجود تھا جسے ہفتادی ترجمہ کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور خدا نے ان ترجموں کی حمایت کی جو درست۔ کہ اس دور میں خدا کے الفاظ کے طور پر رائج تھے۔ زبردست۔ درست۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم اس پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیں اپنے مہمانوں سے ان کی رائے لیں۔ آج کے مضمون سے ہم نے کیا سیکھا؟ جس طرح خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، تو بائبل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ خدا کا مکاشفہ اور اس کا الہام ہے جس میں اس کی سانس ہے، جیسا کہ مسیح نے کہا، جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ صحیح۔ اس بات نے میری توجہ حاصل کی۔ ہم نے اس قسط کا آغاز اس سوال سے کیا کہ بائبل ہم تک کیسے پہنچی۔ میرا خیال تھا کہ مہمان اس کے تاریخی پس منظر پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے بائبل کی آیات سے جواب دیا۔ اکثر ہم راہ سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ہم بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں خدا کے خیالات اور نبوت دونوں ہی ہیں، اور وہ سب کچھ ہیں جو خدا کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر ہم صرف اس کا مطالعہ شروع کریں، صحیح، ہم خدا کے کلام کو پڑھ کر مسرور ہوتے ہیں جو ہم نے موصول کیا ہے۔ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ معزز ناظرین، اس قسط کے آخر میں آپ کو یہ الفاظ یاد دلانا چاہوں گا۔ دوسرا تیموتھیوس 3:16 میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر ایک صحیفے سے مراد بائبل کی تمام کتابیں ہیں۔ کلام میں تمام نام اور تمام ہند سے تمام کتابیں، تمام ابواب اور کلام مقدس کے الفاظ خدا کے الہام سے ہے۔ ایسا کوئی بھی لفظ نہیں جو خدا کے الہام سے نہ ہو، اور دیگر آدمیوں نے لکھے۔ روح القدس نے انسانی ذہن کی نگرانی کی تاکہ وہ الہی الہام کو تحریر کر سکے، اور پاک روح کی حاکمیت کے تحت انہوں نے زبانی الہام کو تحریری شکل دی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ بائبل کے الہامی ہونے کے تعلق سے یہی ہمارا ایمان ہے جس پر ہم مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہ خدا کی نبوتیں اور اس کے الفاظ ہیں۔ انسانی الفاظ کو روح القدس کی نگرانی میں تحریر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ہم نے اس سے موصول کیا ہے۔ ہم اسے ایمان سے قبول کرتے اور سمجھتے ہیں۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل
کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو